अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। MQM और नून लीग में ताउन, क्या इशरतुल अबाद ही गवर्नर रहेंगे? नादरा ने करोड़ों पाकिस्तानियों को शनाख्त फराहम की। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना है दूसरे कई मुल्कों में भी ID और ड्राइवर लाइसेंस सिस्टम बना रहे हैं। सदारती इंतखाब में वोट के मामले पर तहरीक इंसाफ और शेरपाव में दूरियां, क्या परवेज खटक अपनी वजारत आला बचा पाएंगे? कल सदारती इंतखाबात हैं। जब तारीख का ऐलान हुआ तो समझा गया कि ये एक बड़ा मामूल का प्रोसेस होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास इतने वोट्स थे कि बासानी उनका सदर मुंतखब हो सकता था। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें अजीब अजीब सियासी वाक़यात हुए हैं। माजी के जो अलाइज थे वो एक दूसरे को टूट के अब हम ये देख रहे हैं कि नए इत्तेहाद बन रहे हैं। बलूचिस्तान से ये खबर आई है कि वहाँ पर काफ लीग ने ममनून हुसैन साहब को वोट देने का फैसला किया है। इसी तरह KPK से ये खबर आ रही है कि शेरपाव साहब की जो पार्टी है, कौमी वतन पार्टी, उसने भी ममनून हुसैन साहब को वोट देने का ऐलान किया। और फिर जो एक बड़ी डेवलपमेंट सबने देखी वो थी कि MQM ने भी ये फैसला किया कि वो ममनून हुसैन साहब को वोट देंगे। MQM ने ये फैसला क्यों किया, उनकी तरजीहात क्या हैं, मुस्तकबिल में क्या वो नून लीग के साथ गवर्नमेंट में भी शामिल हो सकते हैं, उनका जो इत्तेहाद है वो किस सिमत जाएगा, इस पर बात करने के लिए और ये जानने के लिए हम चलते हैं कराची, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम समी साहब। हैदर अब्बास, बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत थी MQM और नून लीग के दरमियान, लेकिन यकायक हमने देखा कि 9-0 पहुंच गया डेलीगेशन नून लीग का, और फिर अब ये आप लोगों का फैसला कि वोट दिया जाएगा नून लीग के उम्मीदवार को। ये बताइए आगे चलकर क्या सूरत हाल होगी, क्या आप हुकूमत में भी शामिल हो सकते हैं? और ये बताइएगा कि ये जो फैसला आपने किया इसकी वजह क्या थी, तरजीहात क्या है मुस्तकबिल की? समी भाई, पहली मेरी बात जो मैं रखूंगा वो ये है कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 3 महीनों में ये दूसरी बार है। इससे पहले वज़ीर आज़म के इंतखाबात के मौके पर भी MQM ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ही अनकंडीशनल वोट किया था। और इस बार जो सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए 2 कैंडिडेट्स मैदान में थे, एक ममनून हुसैन साहब थे और एक जो PTI के कैंडिडेट हैं जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब। तो PMLN ने इस बात को प्रीफर किया कि वो 9-0 चल कर आए, और जाहिर है कि वो अगर क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के फ़कीर खाने तक आ गए तो फिर ये हमारी भी इखलाक़ी ज़िम्मेदारी थी कि हम उनके दस्ते सवाल को जो है वो खाली ना रहने दें। और हमने ये फ़ैसला किया कि हम उनको वोट करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ के जो कैंडिडेट हैं जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब, गो के हम उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी थे, मगर शायद उन्होंने 9-0 तशरीफ़ लाना या MQM से बात करना मुनासिब नहीं समझा। तो फिर उन 2 कैंडिडेट्स में से हमें या तो किसी एक का इंतखाब करना था, जो हमने ममनून हुसैन साहब का किया, या फिर हम ये करते कि हम इंतखाबात का बाइकआउट करते, जो शायद खुदा न खास्ता सदारती इंतखाबात को किसी आइनी बहरान की तरफ भी ले जा सकता था। क्योंकि अगर सिंध में वोट ना होता तो फिर एक आइनी बहरान पैदा हो सकता था। लिहाजा हमने उस एक आइनी ज़रूरत को भी सामने रखा, और फिर जब नून के हमारे दोस्त तशरीफ़ ले आए 9-0 पर, तो जाहिर है फिर दरवाजे तो हम दुश्मन नहीं लौटाते, सवाल ही क्या लौटा। अच्छा हैदर अब्बास साहब, ये बताइए, ये तो बिल्कुल बज़ाहिर जो आप बात कर रहे हैं ऐसा ही होगी कि आप एक आइनी बहरान से मुल्क को बचाना चाहते थे। कुछ लोग ये समझते हैं कि अब शायद जो मुस्तकबिल में जो सिंध के गवर्नर हैं वो इशरतुल अबाद ही रहेंगे। कोई इस किस्म की बात भी हुई आपकी? मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, ना गवर्नर के हवाले से, ना हुकूमत के हवाले से, ना काबीना में शामिल होने के हवाले से। इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है PMLN के साथ। वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को विज़िट किया उन्होंने, 9-0 तशरीफ़ लाए, यहाँ कर वोट की बात हुई, क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन से गुफ्तगू हुई। हमने उस पर उनसे अगर बात की है तो सिर्फ ये कि जो दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और जो पारा चनार, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर बलूचिस्तान की सूरत हाल, मिसिंग पर्सन, उसके साथ कोयटा में जो हज़ारा बरादरी का कत्लेआम है, और साथ साथ कराची की जो अमन व अमान की सूरत हाल है, कच्ची बरादरी की जो सूरत हाल है, उसको हमने ज़रूर उनसे दरख्वास्त की कि इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो
فوری طور پر عمل درآمد کریں، فوری طور پر اے پی سی کو بلائیں، اس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بٹھائیں اور کم از کم جو دہشت گردی کے مسائل ہیں پاکستان میں اس کے اوپر بات کی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں سمیع ابراہیم صاحب خود کے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این جو ہے وہ نظریاتی بنیادوں پر دو انتہائی مختلف خطوط کی سیاسی جماعتیں ہیں، مگر اس کے باوجود اگر ایک بہت بڑی اکثریت نے پاکستان کی پی ایم ایل این کو ووٹ کیا ہے اور سامنے سے جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے جسٹس وجی الدین احمد صاحب کی صورت میں اگر وہ 9-0 آ کر ووٹ مانگنے کو بھی تیار نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے کوئی ایسی سیاسی قباحت رہ نہیں جاتی۔ اچھا، یہ بیان کیجئے گا، اس پر ضرور کومنٹ کیجئے کہ یہ بات تو آپ صحیح ہے کہ نون لیگ والے آئے، آپ کے 9-0 چل کر آئے، ڈیلیگیشن ان کا آیا، ماضی میں انہوں نے آپ پر بڑے شدید الزامات لگائے اور جو لنڈن میں اے پی سی تھی اس میں یہاں تک کہا گیا کہ آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، آپ کے ساتھ کوئی بالکل بات نہیں ہو سکتی۔ کیا ماضی میں جو بیانات تھے نون لیگ کے اس حوالوں سے کوئی بات ہوئی یا جو دونوں پارٹیز کے لیڈران کہتے رہے ہیں کوئی پشیمانی، کوئی ندامت یا اس حوالے سے کوئی ایک دوسرے سے سوری کیا کسی نے؟ دیکھیے، اس سمت میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کا اشارہ ضرور تھا، مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ ہمارے احباب ہمارے پاس ہمارے مہمان بن کر آئے تھے تو ظاہر ہے کوئی ایسی صورتحال، کوئی اس طرح کی بات کہ جو شاید اس موقع کے شایان شان نہ ہوتی یا خامخوائی ماحول میں کوئی ایک ناگوار اثر چھوڑتی، اس طرح کی اشارتاً کنایتاً تو بات ہوئی مگر اس کے اوپر زور نہیں دیا گیا جوانب سے۔ اچھا، یہ بیان کیجئے گا کہ اب مستقبل میں اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہو جائے، وفاقی حکومت کے، کیونکہ قائم علی شاہ صاحب کا ایک بیان ہے جو انہوں نے بڑا نظر آ رہا ہے کہ بڑا ان کا دل جلا ہوا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں اب جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائم علی شاہ صاحب ایک انتہائی قابل احترام شخصیت ہے، مگر جو ان کی لیڈر تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، خود پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کی ابتدا محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی اور پاکستان نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں خاص طور پر پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے ایک دوسرے کے قائدین کے اوپر نہ صرف مقدمات بنائے بلکہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری تو 11 برس جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، ان کی زبان بھی کاٹ دی گئی اور ان کے اوپر نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ تشدد کیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جس طرح عدالتوں کے چکر لگاتی رہیں، جو مقدمات ایک دوسرے کے اوپر بنائے گئے، جو زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی گئی، اس کے باوجود ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوا جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، گو کہ اس کی عمر 1 برس بھی نہ رہ سکی اور 1 سال کے اندر اندر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک بار پھر تند و تیز بیانات کی رو میں بہہ گیا، مگر اس کے باوجود یہ دونوں بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آئیں اور مفاہمت کی سیاست انہوں نے کی۔ اب اگر یہی مفاہمت کی سیاست ایم کیو ایم لے کے چلنا چاہتی ہے اور پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک بہتر تعلق چاہتی ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ چاہتی ہے، اور اگر یہ چاہتی ہے کہ کم از کم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہنے کے راستے ہموار رہیں، تو میرے خیال سے اس میں کوئی سیاسی قباحت نہیں ہے۔ 2008 میں بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین نے پی ایم ایل این کے واضح مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے بیان دیا تھا اور آئندہ بھی اگر ان کو پاکستان کے عوام مینڈیٹ دیتے ہیں چاہے کسی بھی جماعت کو، تو ہم اس دیے گئے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کسی پولیٹیکل ہارڈ ہیڈڈنس یا کسی بھی پولیٹیکل ایکسٹریمزم کا مظاہرہ اس موقع پر نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا حیدر، یہ بتائیے، آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ عید کے بعد وہ تمام گروپس کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو دہشت گردی کے حوالے سے حالات کو قابو میں لانے کے لیے۔ یہ کوئی نیشنل پالیسی نہیں بنی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کل کے پی کے کی حکومت بھی یہ اپنے طور پر اعلان کر دے مذاکرات کرنے کے لیے، تو یہ آپ اس ایکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں سمیع کہ بلوچستان کی صورتحال اور خیبر پختونخوا کی صورتحال میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں پر جو بلوچستان میں جن لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، اگر ان سے بات کی جائے اور ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے تو شاید بلوچستان کی صورتحال میں کچھ بہتری آ سکے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام لیڈرز سے ضرور بات چیت کی جانی چاہیے، جبکہ خیبر پختونخوا کی صورتحال یکسر مختلف ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ نہ صرف دہشت گرد ہیں بلکہ پوری دنیا کا جو عالمی امن ہے وہ ان کی وجہ سے
خطرے کا جو ہے گھنٹیاں بج رہی ہیں پوری دنیا میں، تو اس بات کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گدھے اور گھوڑے کو ایک لاٹھی سے ہانکا نہیں جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ بالکل جو بلوچستان کی صورتحال کے پی کے سے مختلف ہے، اور وہاں پر جو تنظیمیں ہیں سیپریٹسٹ، ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو کے پی کے میں دہشت گردی ہے، جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں نہایت احتیاط برتنا ہوگی اور تخصیص کرنا ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے نادرا کے چیئرمین طارق ملک سے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوسرے سرکاری ادارے تو بیٹھ گئے، انہوں نے کیا کیا نادرا میں کہ نادرا اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور اب اسے حکومت کی فنڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نادرا کا شمار پاکستان کے ان اداروں میں ہوتا ہے جن کی اچھی کارکردگی کا اعتراف نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی کیا جا رہا ہے۔ نادرا نے کروڑوں پاکستانیوں کو شناخت فراہم کی۔ نادرا کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے دوسرے ممالک بھی اس کی خدمات حاصل کر رہے ہیں، اور آج یہ ادارہ دنیا کے کئی ممالک میں آئی ڈیز اور ڈرائیونگ لائسنس سسٹم بنا رہا ہے۔ چیئرمین نادرا طارق ملک نے 2012 میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی بطور چیئرمین۔ اس سے پہلے وہ اس ادارے میں ڈپٹی چیئرمین کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس وقت تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سارا نادرا اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، کیا انہوں نے اس میں کیا، اور اس وقت نادرا کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں۔ السلام علیکم جناب طارق ملک صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ملک صاحب، یہ بیان فرمائیے گا کہ اس وقت نادرا کی کیا صورتحال ہے؟ آپ 2008 میں آئے تھے، اس وقت آپ ڈپٹی چیئرمین تھے، پھر آپ 2012 میں چیئرمین بھی بنے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے اس ادارے کی؟ کیا خدمات یہ سر انجام دے رہا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے؟ جی بہت بہت شکریہ مجھ سے سوال پوچھنے کا۔ 2008 میں تقریباً 51% بالغ آبادی جو تھی وہ رجسٹر تھی، اور لگ بھگ 30% خواتین کی رجسٹریشن تھی۔ 2008 میں جب میں نے اس ادارے کو جوائن کیا تو اس وقت صرف 2 ماہ کی تنخواہ دینے کے پیسے تھے، اور یہ آرگنائزیشن جو تھی یہ صرف آئی ڈی کارڈ بنا رہی تھی، اس کو شناختی کارڈ بنانے والا ادارہ سمجھا جاتا تھا۔ آج 2013 میں 96% لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بن چکے ہیں، جو کہ 95 ملین 9 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور خواتین کی رجسٹریشن بھی 86% ہے، اور ہم اس وقت 2 ماہ کی تنخواہ تھی، آج ماشاءاللہ منافع بخش ادارہ بن چکے ہیں۔ باقی ادارے جو ہے وہ ان کی بنسبت ہماری پرفارمنس اچھی ہے، اس لحاظ سے کہ ہم حکومت سے اب کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ اچھا ملک صاحب، ہم دیکھتے ہیں دوسرے ادارے جن میں پی آئی اے بھی ہے، ریلوے بھی ہے، اوگرا بھی ہے، سارے کے سارے بیٹھ گئے، لیکن جو نادرا ہے یہ اس میں کوئی خاص آپ نے بنائی کوئی اسکیم آف تھنگس کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے آ کے ہم نے اس کو ریسٹرکچر کیا۔ 25-30 ڈائریکٹ رپورٹس تھیں، ان کو ہم نے 7 میں کنورٹ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے بزنس ماڈل کو چینج کیا اپنے۔ ہم نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم حکومت سے پیسے لیں، ہم حکومت سے پروجیکٹس لیں اور باہر بھی پروجیکٹ کریں، باہر کے ممالک میں۔ تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پروجیکٹ کیا، ہم نے سیلاب کے میں جو متاثرہ لوگ تھے ان کی امداد کی، ہم نے UNHCR کا پروجیکٹ کیا، ہم نے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ کیا۔ تو کچھ پاکستان کے پروجیکٹ کیے، کچھ پاکستان کے باہر کے یہ پروجیکٹ۔ تو جو پاکستان کے باہر پروجیکٹ کیے وہ اوپن اینڈ کمپیٹیٹو بڈنگ میں ہم نے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کمپیٹ کیا، اور اب میرٹ پہ وہ پروجیکٹ ون کیے۔ تو آج ہم نائجیریا کا آئیڈینٹی مینجمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں، سوڈان کا عربک میں سول رجسٹریشن سسٹم امپلیمنٹ کیا ہے، بنگلہ دیش کا ڈرائیونگ لائسنس بنا رہے ہیں، اور کینیا کا مشین ریڈیبل پاسپورٹ بنا رہے ہیں۔ ابھی میں کل ہی سری لنکا سے آیا ہوں، اور انشاءاللہ ہمیں سری لنکا کا بھی آئی ڈی کارڈ کا پروجیکٹ مل جائے گا۔ اب سری لنکا کے آئی ڈی کارڈ کے پروجیکٹ کو لینے کے لیے ہم انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں، ہم ملیشیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہم لے کے آئے تو obviously یہ ملٹی ملین ڈالر پروجیکٹ تھے، اور وہ چینج کریں تو روپیوں میں کافی بن جاتے ہیں۔
تو ہم ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نادرا جو ہے وہ دوسرے ممالک میں یہ آئی ڈی سسٹم، ڈرائیونگ لائسنس سسٹم یہ بنا کے دے رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو پاکستانی ہیں بیرون ملک سے جو واپس آتے ہیں، اگر وہ ڈیول نیشنل ہیں تو ہم تو ان کو کوئی کام کرنے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے شاید نہیں ہوں گی، یہ تو دوسرے ملک کے شہری بن گئے ہیں، ان کی وفاداریاں دوسرے ممالک کے لیے ہیں۔ تو کس طرح سے آپ یہ دوسرے ممالک کا سارا کام کر رہے ہیں اور وہ آپ پر اعتماد بھی کرتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے جو نیشنل پالیسیز ہیں وہ بھی ایک قسم کی سیکیورٹی سٹیٹ اور اپنے آپ کو انسیکیور سمجھ کے بنائی جاتی ہیں، اور پاکستان کی تھنکنگ ہی یہی ہے کہ ہم سے کہ پتہ نہیں باہر کا کوئی بندہ آئے گا تو پاکستان کی چیزیں لے جائے گا۔ بھئی جو ڈوئل نیشنل ہے، سب سے پہلے تو آئین میں اس کی ممانعت نہیں ہے، میں نے کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا، یا نادرا کے چیئرمین نے کوئی وزیر مشیر تو نہیں بننا کہ اس پہ کوئی قدغن ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے نادرا آرڈیننس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نادرا کا بزنس ہے کہ وہ ڈوئل سٹیزن کو آئی ڈی کارڈ دیتا ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ ہے 1951 کے سیکشن 14 سب سیکشن 3 کے تحت ادارے کا سربراہ میرا خیال میں دوہری شہریت رکھ سکتا ہے، کیونکہ سیکشن 14 سب سیکشن 3 کے تناظر میں وفاقی حکومت پاکستان نے 16 ممالک کے ساتھ دوہری شہریت کا معاہدہ کیا ہے، جو کہ سرکاری گیزٹ آف پاکستان میں شائع بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے متعدد بار سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کے تحت پاکستانی شہریوں کو دوہری شہریت کے اصول کے قانونی حق کو برقرار رکھا ہے۔ یہ جسٹس جواد ایس خواجہ کی پٹیشن نمبر 05/2012 کا بھی فیصلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم باہر سری لنکا کا آئی ڈی کارڈ پروجیکٹ لینے جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ پاکستان سے آپ آئے ہیں، بھئی ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم سوڈان کا سول رجسٹریشن جب امپلیمنٹ کیا عربک میں تو وہ تو بلکہ خوش ہوئے، ان کے صدر نے سب سے پہلا کارڈ بنایا اور کہا کہ پاکستان کو فخر کرنا چاہیے کہ وہ ان کا آئی ڈی کارڈ بنا رہا ہے۔ ہم نے کینیا کا پاسپورٹ کا پروجیکٹ جیتا، اس میں بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ پاکستان میں ہی ڈیبیٹ ہے اور ایک وچ ہنٹ ہے ان لوگوں کے خلاف جو باہر سے مطلب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور اپنی چوائس کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ سبھی اس پہ میں 1-2 منٹ لوں گا کہ دیکھیے اب جس بندے کے پاس دوہری شہریت ہے اس کے پاس 2 آپشنز ہیں، اس کے پاس 2 مارکیٹس ہیں کام کرنے کے لیے۔ ایک مارکیٹ وہ ہے کہ جو اس کو پے بھی اچھا کرتی ہے اور جو اس کو تحفظ بھی دیتی ہے، اس سے کوسچن بھی نہیں پوچھتی کہ بھئی تم پاکستانی ہو کے ہمارے گورنمنٹ میں کیوں کام کر رہے ہو، اور ایک اس کا اپنا ملک ہے جہاں وہ پیدا ہوا اور وہ سیکریفائس کر کے اس ملک میں آتا ہے اور سرو کرنا چاہتا ہے، اور وہ ملک اس سے کہتا ہے کہ یار آپ پاکستانی، آپ کی لائلٹی پہ ہم شک کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو میں زیادہ پاکستان کے ساتھ لائل ہوں ان لوگوں کی بنسبت کہ جن کے پاس چوائس ہی نہیں ہے۔ میرے پاس تو چوائس ہے اور میں نے پاکستان کو منتخب کیا اور سرو کرنے کے لیے۔ طارق ملک، ایک اور بڑا اہم ایشو ہے، میں اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ جب انتخابات ہوئے تو کہا گیا کہ نادرا کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ جو انگوٹھا اگر کسی نے جعلی لگا کے بیلٹ پیپر لے لیا تو وہ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے۔ یہ بیان کیجئے گا اب اس وقت آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے، اور کیا اس حوالے سے آپ کوئی شناخت کا عمل بھی کر رہے ہیں، جانچنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں جعلی انگوٹھے لگا کے بیلٹ پیپر حاصل کیے گئے؟ دیکھیے نادرا کے پاس کیپیسٹی تھی 100 انگوٹھوں کے نشان ایک دن میں چیک کر سکتا تھا نادرا، لیکن اب ہم نے اپنی اس استبداد کو بڑھایا ہے اور ہم 1,00,000 انگوٹھوں کے نشان جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں ایک دن میں، اور لیکن اپنے تئیں نادرا یہ نہیں کر سکتا۔ میں اس پہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے 14 الیکشن ٹریبیونل بنائے ہیں انڈر سیکشن 52 آف پیپل ریپریزنٹیشن ایکٹ، ان میں 150 کے قریب درخواستیں آئی ہیں۔ اب ان درخواستوں پہ جب ہیئرنگ ہوگی ان الیکشن ٹریبیونل میں تو جہاں ڈیٹیلڈ انکوائری کی بات آئے گی وہاں وہ نادرا سے رابطہ کریں گے اور نادرا ان کو فی چارج کر کے ان کو یہ سروس پرووائڈ کر سکتا ہے۔ ہم آج بھی تیار ہیں اس کے لیے، اور ہمیں کراچی کے ایک الیکشن ٹریبیونل نے اس معاملے پہ رجوع بھی کیا ہے
اور آہستہ آہستہ میرے خیال میں جب یہ پٹیشنز کی سماعت ہوگی تو نادرا سے کانٹیکٹ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جنہوں نے جو مرتکب ہوئے دھاندلی کے، ان کو ہمیں ہاربل ایگزامپل بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ ملک جو ہے ووٹ کے سے بنا تھا، پاکستان کا ملک، اور ووٹ کی سینکٹیٹی اگر برقرار نہیں رہتی تو میرے خیال میں یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، اور اس پہ الیکشن کمیشن کو اور تمام اداروں کو مل کے کام کرنا ہے۔ طارق، ایک اور بھی یہ کہا گیا کہ نادرا نے ایک ایسی ڈیٹا بیس بنایا ہے جس میں کئی لاکھ پاکستانی ہیں جن کا جو ٹیکس ریٹرن نہیں ہے یا ان کی جو سپینڈنگز ہیں وہ اس سے میچ نہیں کرتی جو ان کا ٹیکس ریٹرن ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ اس لسٹ میں کتنے لوگ ہیں، آپ نے کتنی بڑی یہ لسٹ بنائی، اور کیا یہ آپ نے بنائی یا ایف بی آر نے بنائی، اور کیا حکومت اس حوالے سے آپ سے مدد بھی لے رہی ہے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ لانے کے لیے؟ دیکھیے، ہمارے پاس ہم نے یہ ایکسرسائز کی تھی، اگین ڈیو ٹو شیئر نیشنل انٹرسٹ، ہم نے خود ہی انیشیٹو لیا، نادرا کے سافٹ ویئر انجینئرز نے اور نادرا کے جو ڈیٹا انالیٹکس کرنے والے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لوگ ہیں، ہم نے ایک یہ دیکھا کہ کن لوگوں کے پاس NTN نمبر نہیں ہے، یہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں، جو پوش لوکیشن میں رہتے ہیں، جو جن کے پاس آرمز لائسنس ہیں، جو اور اس کے باوجود اور ان کی خاص پروفیشنز میں رکھتے ہیں، جیسے ٹھیکیدار ہو گئے، سیلف امپلائڈ ہو گئے، نعت خواں ہو گئے، آپ کے مولوی حضرات ہو گئے، آپ کے فنکار ہو گئے، آپ لوگ خود ہو گئے جو نیوز اینکر ہیں یا میڈیا سے منسلک ہیں، لیکن وہ ٹیکس فائل نہیں کرتے، تو پارلیمنٹیرینز بھی کئی ہو گئے۔ اب ان کے پاس اگر NTN نمبر نہیں ہے تو ان لوگوں کو ہم نے ڈھونڈا، اور یہ ٹوٹل تقریباً جو ہے وہ میرا خیال ہے 26-27 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ ہم نے یہ کہا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے تو ان کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا۔ ہم نے FBR کو 2-3 دفعہ پریزنٹیشن دی۔ ابھی جو FBR کے نئے چیئرمین آئے ہیں طارق باجوہ صاحب، ان کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن چل رہی ہے، اور بدھ کو ایک میٹنگ ہے جس میں میں ان کو یہ پریزنٹیشن دینے جا رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ نادرا کے ساتھ ایک فریم ورک طے کیا جائے اور ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 20 کروڑ کی آبادی والے ملک میں صرف 8 لاکھ یا کچھ لوگ 10 لاکھ جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں، تو اس ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے اور اس میں وہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے جو ٹیکس ایویڈ کر رہے ہیں۔ فی الحال ہم نے ایکسپیریمنٹیشن بیس پہ 1,40,000 ایسے لوگوں کا ڈیٹا FBR کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ FBR نے ان کو ان گڈ فیتھ اس ڈیٹا کو دیکھا ہے، اور اس میں سے میرا خیال ہے 40,000 میں نے سنا ہے لوگوں کو نوٹسز بھی دیے ہیں، پہلے 10,000 دیے تھے، اس کے بعد مزید لوگوں کو نوٹسز دیے ہیں، اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم FBR کی ہر ممکن مدد کریں گے ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں، اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کا بھی یہ ریزالو ہے، انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ بھئی اس پہ کام کریں، اور اگر ان کو پرائم منسٹر تک بھی جانا پڑا تو وہ ضرور جائیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کرا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ طارق ملک، جو کہہ رہے تھے کہ نادرا بالکل تیار ہے وفاقی حکومت کو ہر قسم کی مدد دینے کے لیے، اور جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو ڈیٹا بیس ہے نادرا کی وہ حکومت اسے استعمال کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم حافظ حمداللہ جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ کل کے صدارتی انتخابات میں JUI کس کو ووٹ دے گی، اور کیا جو ڈاکٹر مالک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ عید کے بعد تمام گروپ سے مذاکرات کریں گے، اس کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کیا کہتی ہے؟ سیاست اپنے پورے زوروں پر ہے، اور اس وقت مختلف جماعتیں زور لگا رہی ہیں کہ صدارتی انتخابات میں ان کو ووٹ ملے۔ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ ممنون حسین زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکے، جبکہ وجی الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصولوں کی جنگ ہے اور وہ ووٹ مانگنے کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔
تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اپنی حیثیت ہے۔ ایک جماعت جس کی بلوچستان میں بڑی حیثیت ہے اور اس کے علاوہ KPK میں بھی ان کی بڑی حیثیت ہے، جمعیت علماء اسلام۔ ان کی جانب سے کچھ اس قسم کی خبریں ہیں کہ فیصلہ تو کر لیا گیا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو وفاقی حکومت سے ابھی طے نہیں ہوئے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کیا پالیسی ہوگی کل جمعیت علماء اسلام کی، حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے رہنما، ان کے پاس چلتے ہیں اسلام آباد میں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حمداللہ صاحب بیان کیجئے گا کہ آپ کی جماعت نے فیصلہ کر لیا ممنون حسین صاحب کو ووٹ دینے کا؟ دیکھیے سمیع ابراہیم صاحب، سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ صدارتی منصب اس ملک کا ایک اہم ستون ہوتا ہے وفاق اور فیڈریشن کی سطح پر، جس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اور 11 مئی کے الیکشن میں جو جمہوری تسلسل ایک اقتدار جمہور کی منتقل ہو رہی ہے جمہور کی طرف، آج کی یا کل کی صدارتی انتخابات اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، تکمیل کی طرف یہ انتقال جا رہی ہے۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام اس کو مثبت نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ پاکستان میں کافی عرصہ جمہوریت کے بغیر یہاں ڈکٹیٹروں کی حکمرانی رہی ہے، لہٰذا یہ تو بہت اچھی خوشائند اور مثبت بات ہے۔ دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف کیا ہے، جمعیت علماء اسلام کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم کس کو ووٹ کریں گے، ہم کس کی حمایت کریں گے۔ البتہ ہم ٹریجری اور حکومتی بینچوں پر بیٹھے، ہم حکومت کا حصہ ہے، کیونکہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزارت عظمیٰ، ان تمام میں ہم نے ووٹ کیا PMLN کو، ان کی کینڈیڈیٹ کو۔ باقی تمام پارٹیوں نے بھی اسی طرح کیا، بعض پارٹی اگر الگ تھے، جمعیت علماء اسلام نے بھی یہی کیا، اور حکومت کا حصہ بھی ہے جمعیت علماء اسلام۔ کچھ اصولوں کی بنیاد پر، کچھ شرائط کی بنیاد پر، کچھ نظریاتی اصولی ترجیحات کی بنیاد پر جو PMLN نے ہمارے ساتھ اس پر اتفاق بھی کیا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اتحادی ہونے کے ناطے آپ لوگوں نے ابھی تک کیوں فیصلہ نہیں کیا ہے؟ جیسے کہ سمیع بھائی آپ نے سوال کیا، یہ واقعی ایک حقیقت ہے۔ وہ اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام کچھ تحفظات رکھتی ہے، کچھ خدشات ہے PMLN کی اور PMLN کی قیادت کے حوالے سے۔ ان تحفظات کے حوالے سے ہماری 2-3 میٹنگیں تقریباً ان 3-4 دنوں میں پارٹی کی اندر جو ہماری کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی ہوا ہے، پرسوں بھی ہوا، کل رات کو بھی ہوا، آج دن 1 بجے بھی تقریباً 4 بجے تک جاری رہی ہمارا اجلاس۔ اور کل رات سید ممنون حسین صاحب جو PMLN کا صدارتی امیدوار ہے، وہ بشمول اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہے، پرویز رشید صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، اور جناب اقبال ظفر جگڑا صاحب، یہ آئے تھے یہاں مولانا صاحب کے یہاں۔ اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مولانا صاحب کی سربراہی میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، یہ تو حمداللہ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل میٹنگز آپ کی ہوئی ہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کے حوالے سے کچھ آپ کے تحفظات ہیں، اس پر مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ، وجہ کیا ہے جو ابھی تک آپ فیصلہ نہیں کر سکے اور جو آپ کی جو شرائط ہیں نون لیگ کے لیے؟ میں اسی بات پر آ رہا تھا، میں نے کہا کہ رات کو تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہماری میٹنگ ہوئی انہی مسائل پر۔ اس سے 2 دن پہلے مولانا صاحب اور میاں صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اس میں بھی یہی مسائل آئے تھے، بالخصوص اس میں سر فہرست امن و امان کا مسئلہ ہے۔ اور امن و امان میں آپ کو معلوم ہے کہ KPK متاثر ہے، خاص کر نام نہاد دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے اور ڈرون کے حوالے سے پاٹھا میں، اور بلوچستان میں جو صورتحال آپ کے سامنے، ادھر امن و امان بھی ناگفتگو ہے، یہ فرسٹ پرائرٹی تھی ہماری۔ دوسری بات جو بلوچستان میں آج اخبارات میں بھی یہ خبر چلی کہ جمعیت علماء اسلام نے بلوچستان کی حکومت میں شراکت کی خواہش ظاہر کی ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے کسی بھی طرح حکومت میں شمولیت کی بلوچستان میں خواہش ظاہر نہیں کی ہے، نہ ہماری تحفظات اور ترجیحات میں یہ قطعاً شامل ہے۔ ہم نے جو تحفظات کا اظہار کیا، بنیادی طور پر 50 دن ہو گئے ہم اتحادی ہیں،
ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اتحادی ہونے کے ناطے جو رویہ پی ایم ملن اور ان کی قیادت کا ایک اتحادی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ رویہ نہیں ہے. نہیں اچھا ایک بات پہ آپ کو کمنٹ چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہے. یہ آج ڈاکٹر مالک جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم عید کے بعد تمام گروپس کے ساتھ مذاکرات کریں گے. آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح اپروچ ہے کسی نیشنل پالیسی کے بغیر جو مذاکرات کا سلسلہ کرنے جا رہے ہیں مالک بلوچ صاحب؟ دیکھیے میں ذرا وہ پہلے بات کو مکمل کروں. آج بھی ہمارا اجلاس ہے, انشاءاللہ آج رات کو یا صبح تک ہم کسی بھی فیصلے پر پہنچ سکیں گے کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے. یہ یہاں بات ختم ہو گئی. جہاں تک بلوچستان کے حوالے سے آپ نے بات کی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کے حوالے سے کہ میں نے بھی سنا یہ میرے ٹی وی پر کہ وہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے گی, پھر تمام گروپوں سے بات کرے گی. میرے خیال میں یہ بلوچستان کا مسئلہ پارلیمانی کمیٹی سے حل نہیں ہوتا ہے. گفت و شنید مذاکرات بہترین حل ہے, اور جو جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے ہمیشہ. کمیٹیاں تو بنی, کتنی کمیٹیاں گزشتہ دور میں بنی, تقریباً آدھا درجن سے زیادہ کمیٹیاں بنی, کمیٹیوں کا کوئی حل نہیں نکلا. لہٰذا بلوچستان کی پارلیمانی کمیٹی سے کے ذریعے وہ بات کریں گے. کس سے بات کریں گے؟ برامداغ سے, میر بی آر مری سے, نواب خیر بخش مری سے, کس سے وہ بات کریں گے؟ یہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو بذات خود اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی نہ اختیار رکھتی ہے, نہ اتنی مؤثر قوت ہے ان کے پاس, نہ وہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. بات کرنے کا کوئی اور طرز, کوئی اور طریقہ, کوئی اور شکل, کوئی اور میکینزم ہوتا ہے جو ڈاکٹر مالک صاحب کو معلوم بھی ہے. اگر اس طریقے سے وہ فیڈرل حکومت, ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بلوچستان کے جو سٹیک ہولڈر ہے جس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے, یہ مل کے بات نہیں کریں گے, یہ 5-4 آدمیوں کی پارلیمانی کمیٹی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ حمداللہ صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل پارلیمانی کمیٹیز کے مذاکرات سے نہیں ہوگا, بلکہ جو حقیقی سٹیک ہولڈرز ہیں جب تک ان کو بیچ میں شامل نہیں کیا جائے گا اور گفتگو نہیں کی جائے گی اس وقت تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. لیکن آج رات JUI یہ فیصلہ کر لے گی کہ کل انہوں نے صدارتی ووٹ کس کو دینا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ KPK سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں وہاں کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ سخت جنگ ہے اور شیرپا گروپ کے ساتھ ان کا خاصا معاملہ بگڑ چکا ہے. اس پر بات کریں گے کہ کیا وہ اپنی وزارت اعلیٰ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خیبر پختونخوا ایک حساس صوبہ ہے جہاں پر دہشت گردی کی جنگ نے بہت اثرات چھوڑے ہیں. وہاں پر اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے, صوبائی حکومت جماعت اسلامی پرویز خٹک صاحب تحریک انصاف کے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی وطن پارٹی شیرپا کی, جن کے درمیان آپس میں اتحاد ہے. وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے درمیان ایک سخت جنگ جاری ہے, کیونکہ مختلف وزارتوں میں جو وہاں پر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو علیحدہ کیا جا رہا ہے, خاص طور پر لوکل گورنمنٹ منسٹری میں, اس حوالے سے جماعت اسلامی کے بڑے تحفظات ہیں. لیکن جماعت اسلامی اس کو ایک سخت جنگ قرار دیتی ہے. ان اختلافات کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صدارتی ووٹ وہ تحریک انصاف کے امیدوار کو دیں گے. لیکن دوسری جانب شیرپا صاحب کی قومی وطن پارٹی کے ساتھ معاملات بگڑ گئے ہیں, اور آج انہوں نے شیرپا صاحب کی پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ وہ کل ممنون حسین کو ووٹ دیں گے, مسلم لیگ نون کے امیدوار کو. ایک بہت سیریس سچویشن ہے اس وقت. پرویز خٹک صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں, اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک قسم کا جھگڑا بھی ہوا شیرپا صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے درمیان, جس کے بعد شیرپا صاحب چلے گئے اور پھر خٹک صاحب ان کو منانے کے لیے ان کے گھر گئے. اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا اس کولیشن کا مستقبل کیا ہے, کیا پرویز خٹک صاحب ان اختلافات پر قابو پا لیں گے, یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ہم اپنے بیورو چیف صفی اللہ گل کے پاس جو پشاور میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم صفی. وعلیکم السلام. صفی, جو سرد جنگ تھی جماعت اسلامی کے ساتھ وہ تو اس پہ تھی کہ جو لوکل منسٹری ہے گورنمنٹ کی, اس میں سے PDA اور RDA کو, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو علیحدہ کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی جماعت اسلامی پبلکلی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری جانب ہم نے آج دیکھا کہ جو شیرپا صاحب ہیں انہوں نے تو فیصلہ کر دیا, اناؤنس کر دیا کہ وہ ممنون حسین کو ووٹ دیں گے. تو یہ جو کولیشن ہے یہ بجائے اس کے کہ عوام کو ڈیلیور کرے, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی سروائیول کی جنگ میں ہیں پرویز خٹک صاحب. سمیع صاحب, آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا کہ گزشتہ اگر ہم دیکھیں اس حکومت کے بننے میں یعنی تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں تو
ایک طرف کولیشن پارٹیز، دوسری طرف پی ٹی آئی کے ود ان دا پارٹیز جو پرابلمس چل رہے ہیں، جو ڈویژنس چل رہے ہیں، اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ان چیزوں سے باہر نکل ہی نہیں سکے۔ اگر ہم دیکھیں جماعت اسلامی کی تو ایون جب کولیشن جب ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ریزرویشنز تھی۔ جماعت اسلامی کا جو سب سے بڑا یعنی جو ڈیمانڈ تھی یا وہ تھا وہ یہی تھا کہ یا تو ایجوکیشن ہمیں دیں یا اس کے ساتھ ہمیں ہیلتھ دیں۔ اس پر عمران خان یعنی خود بیچ میں پڑے ہیں، انہوں نے یعنی وہ ان کو راضی کیا ہے کہ یعنی ہیلتھ اور ایجوکیشن ہمارے پاس رہنے دے، تو ان کو لوکل گورنمنٹ ملا۔ لوکل گورنمنٹ کی اب جو ہوا ہے کہ ایک طرف سیول سیکریٹریٹ کی طرف سے سمری موو کی جاتی ہے کہ جس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس میں اسپیشلی آر ڈی اے اور پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ شامل ہے، جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں جو کہ ہمارے بشیر بلوچ صاحب تھے وہ ان کے پاس ہی منیسٹری تو اس دور میں یعنی اس میں شامل کی گئی تھی۔ اب پی ٹی آئی یہ کر رہے ہیں کہ وہ انہی کے اپنے یعنی کچھ بندے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو شامل، اس کو الگ کیا جائے، جس پر جماعت اسلامی کی بہت ساری ریزرویشنز ہیں۔ اور اچھا نہیں صفی، یہ جو ریزرویشن ہے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو لیکن جماعت اسلامی پبلکلی بات نہیں کر رہی تھی۔ آج شام تو یہ بتایا جا رہا ہے، خبر یہ ہے کہ باقاعدہ ایک ایکسچینج ہوئی ہے ہاٹ ورڈز کی پرویز خٹک صاحب اور شیرپور صاحب کے درمیان، اور پھر شیرپور صاحب خفا ہو کے چلے گئے اور اس کے بعد پرویز خٹک صاحب ان کو منانے ان کے گھر گئے۔ تو یہ معاملہ بتائیے کہ یہ تو الجھتا ہوا جا رہا ہے، آگے سلجھتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب تو شیرپور صاحب نے ممنون حسین صاحب کی حمایت کا بھی اعلان کر دیا۔ جی سمی صاحب یہی بات ہے، جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ پشاور شہر میں وجیہ الدین جو کہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں وہ پشاور میں خود آئے جماعت اسلامی کو بھی منانے ہیں۔ ایک طرف ان کو منایا گیا تو دوسری طرف شیرپور جو ہے وہ ناراض ہو کر، اور یہ کولیشن کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس وقت اس سٹیج پر کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ صوبائی اس سطح پر تو یہاں پر وہ ان کے کولیشن ہے، لیکن سینٹر میں وہ نون لیگ کے ساتھ یعنی شامل ہو رہے ہیں اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو آنے والے دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبر یعنی کوئی اچھی بات یا کوئی ایسی اچھی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ گورنمنٹ کوئی اتنی پائیدار نظر آئے گی ہمیں آنے والے دنوں میں۔ بہت بہت شکریہ صفی اللہ گل، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کولیشن کے معاملات چل رہے ہیں لگتا نہیں کہ یہ جو گاڑی ہے یا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ زیادہ دیر تک چل سکے گا، کیونکہ آج ممنون حسین صاحب کی حمایت کا جو فیصلہ ہے شیرپور صاحب کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک انویزیبل ہینڈ ہوتا ہے وہ کے پی کے کی سیاست میں حرکت میں آ چکا ہے، اور اب یہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت کی بجائے دوسری جماعتوں پر مبنی جو اتحاد ہے اس کی حکومت بنانے کی راہ ہموار کر سکے۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، یہاں پر ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔